अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इनसाइड विद फवाद खुर्शीद में। कल MKM ने एक रैली निकाली और उस रैली में उन्होंने अपने मुतालबा सामने रखे। सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये था कि जनूबी सिंध के हवाले से एक सूबा अलग से बना दिया जाए जिस सूबे में तहफ़्फ़ुज़ हो सके उर्दू स्पीकिंग लोगों का या MKM से वाबस्ता लोगों का। उनका कहना ये था कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी में कराची में ख़ास तौर पे हमारे हकूक़ मारे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को ला के बसाया जा रहा है, जाली डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं, मुलाजमतों से MKM से वाबस्ता लोगों को महरूम किया जा रहा है, कराची के लोगों को महरूम किया जा रहा है। इस हवाले से और भी उनके बहुत से मुतालबे हैं जिसके नतीजे में एक रिएक्शन आया पीपल्स पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा कि MKM नफ़रत की सियासत करती है और आवाम को याद है कि माजी में इनका किस तरह का हाल रहा है। इन्होंने माँओं की गोदें उजाड़ी, इन्होंने बहनों के सुहाग लूटे और अब ये फिर से नफ़रत की सियासत को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। इनका क्या कहना है और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी का जो एतराज़ है उसके हवाले से जवाब कैसे दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कंवर नवीद जमील साहब, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। सर, कल रैली आपकी हुई और उस रैली के बारे में मुख्तलिफ जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, नासिर हुसैन साहब हों या वकार मेहदी हों, उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया इसको और कहा कि नफ़रत की सियासत करती रही है MKM और अब इसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। आपके मुतालबात भी हैं, मुतालबे में ये शामिल है कि कराची के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, कराची के लोग तालीम से महरूम है और सबसे बढ़ के ये कि कराची के वसाइल कराची के लोगों तक पहुँचने का बेहतरीन तरीका ये है कि जनूबी सिंध नामी पंजाबी जो सूबा है वो बना दिया जाए। तो इस हवाले से फरमाइए, इसके अलावा और क्या मुतालबात है और ये जो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आप लोग एक बार फिर से नफ़रत की सियासत करने लगे हैं, इस सियासत को अवाम कराची के रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, हमने हमारा जो भी एहतजाज था बुनियादी तौर पर वो था ही पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत के खिलाफ। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताता चलूँ कि हम जो लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जिन्होंने हिजरत की तो वो अख्तियारी पाकिस्तानी थे, इस लिहाज से कि उन्हें मालूम था कि जिस इलाके में वो पाकिस्तान बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिद्दोजहद की और अपना घर बार छोड़कर जानों की कुर्बानी देके पाकिस्तान आए। और इस लिहाज से हम लोग अख्तियारी सिंधी भी हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान का कैपिटल था। जब 1 यूनिट लगा उस वक्त उस वक्त तक कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। जब 1 यूनिट खत्म हुआ याया खान के ज़माने में तो उस वक्त MKM तो नहीं थी, लेकिन याया खान ने कराची जो उस वक्त के सरकर्दा लोग थे उनको बुलाकर ये बात कही कि हम आपका, चूँकि अब हम इसको कैपिटल इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है तो हम कराची को अलहदा सूबा बना देते हैं। तो जो कराची के लोग थे उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने सिंध के साथ रहने को तरजीह दी। उसके बाद एक नोटिफिकेशन के जरिए कराची को सिंध का हिस्सा बनाया गया। लेकिन फौरन बाद ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कोटा सिस्टम लगा के लिसानी बिल लाकर सिंध में हंगामे कर वहाँ से महाजनों को बेदखल किया, महाजनों की जायदादों पे, प्रॉपर्टी पे, जमीनों पे कब्जा हुआ। उसके बाद अभी ये 15 साल से पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत इस वक्त भी इख्तिदार में है। जो एक तो जो वफाक पैसे कलेक्ट करता है, जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से 70% तो कराची देता ही है, लेकिन सूबा जो पैसे कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, उसका 95% कराची देता है। लेकिन आप खुद कराची में रहते हैं कि 15 साल में कराची को एक कतरा भी इजाफी पानी नहीं दिया, जबकि 15 साल में कराची की आबादी कितनी बढ़ गई। कराची में एक बस नहीं चलाई, कराची में एक तालीमी इदारा नहीं बनाया, कराची में एक नया अस्पताल नहीं बनाया कि जो शहर आपको 95% पैसे दे रहा है
ان کے لوگوں کے مسائل سے، ان کے لوگوں کی پریشانیوں سے آپ کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کرائم اس حد تک بڑا ہوا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ کراچی کے نوجوانوں کو روزگار سے محروم کرنے کے لیے لاکھوں کراچی کے باہر کے لوگوں کے ڈومیسائل بنائے اور انہیں کراچی میں نوکریاں دی۔ کراچی کا نوجوان آج بے روزگار ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو دیکھ کر رابطہ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی اور مختلف شعبہ جات کا مہینوں اس پہ ڈسکشن رہی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم اس نتیجے پہ پہنچی کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ویسے تو پورے پاکستان میں صوبوں کا اضافہ ہونا چاہیے۔ جب مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی اس وقت بھی 4 صوبے تھے، اور آج جب 20 کروڑ ہے اس وقت بھی 4 صوبے تھے۔ اس وقت تو اس بات کی ضرورت ہے کہ پورے پاکستان میں صوبوں کا اضافہ کیا جائے اور لسانی بنیاد پہ بنائے ہوئے صوبوں کو انتظامی بنیاد پہ بنایا جائے، اور سندھ میں اور کراچی میں خاص طور سے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ صوبہ بن کیسے جائے گا؟ ظاہر ہے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، صوبائی اسمبلی جو سندھ کی ہے اسے منظوری لینی پڑے گی، اس کے بغیر کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں صوبے کا پروویژن آئین میں موجود ہے، صوبے کا پروویژن آئین میں موجود ہے، اور یہ آئین پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ہی بنایا نا، کسی اور نے تھوڑی بنایا ہے۔ اب یہ حکومت کی ہم تو اپنا مطالبہ رکھ رہے ہیں، اب پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کے دیگر بااختیار اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ جو پاکستان بنا کر یہاں پر آنے والے لوگ تھے، جن کے مرہون محنت یہ پاکستان بنا ہے، ان کو کراچی میں ایک کالونی کی، ایک مفتوحہ علاقے کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہے، ان کا ایسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہماری ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے جو مطالبہ کیا ہے وہ قانون کے مطابق کیا ہے، ہم نے جو مطالبہ کیا ہے وہ آئین کے مطابق کیا ہے، لیکن اس کے اوپر پیپلز پارٹی دھوس دھمکی کرے، غنڈہ گردی کرے، بدماشی کرے، تو اس کی اجازت نہ ایم کیو ایم دے گی اور نہ پاکستان کے تمام اداروں کو اور پاکستان کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ ہماری مخالفت نہ سندھ کے لوگوں سے ہے، نہ سندھ کے سندھ کے سیاستدانوں سے، کیونکہ سندھ کے سیاستدانوں میں جام صادق بھی تھے، سندھ کے سیاستدانوں میں لیاقت علی خان لیاقت جتوئی بھی تھے، ارباب رحیم بھی تھے، پیر صاحب وغیرہ بھی ہیں۔ تو ہماری نہ سیاستدانوں سے کوئی شکایت ہے نہ سندھ کے لوگوں سے، بلکہ پیپلز پارٹی کے متعصب طرز حکومت سے ہمیں، اور پھر یہ پیپلز پارٹی پہلے ہی تقسیم کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 1972 میں کوٹا سسٹم لگا کر اور سندھ کو امن تقسیم کر دیا تھا، اور جب اب جو انہوں نے کراچی کی جو ملازمتیں جن پر جعلی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے لوگوں کو محروم کیا ہے، یہ تمام اس کوٹا سسٹم کے مطابق تو ان کی ملازمتیں تھی۔ تو جب یہ خود ہی انہوں نے بنا دیا ہے، تو جب اس کو انہوں نے 1972 میں تقسیم کر دیا تھا، اب اس کا باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو کر بھی دیا اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو کنفائن بھی کر دیا، اور اس کے بعد بھی جو ان کے حقوق ہے وہ ان پہ خرچ نہ کریں، اور جو وہ وسائل ہیں وہ ان پہ خرچ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال بجٹ جو رورل سندھ سے ٹوٹل 3 ٹیکس جمع ہوتے ہیں، ایک ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، ایک سیس ٹیکس ہوتا ہے، اور ایک آبیانہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں ملا کر اس دفعہ بھی اس کی جمع کرنے کا ایسٹیمیٹ 63 کروڑ روپے ہے، اور کراچی سے ہر سال 400 ارب روپے جمع کر رہے، اور کراچی پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس دفعہ کا بجٹ میں کراچی کے لیے 2 کالجز ہیں، ایک سعید غنی صاحب جو منسٹر ایجوکیشن ہے ان کے حلقے میں، اور ایک ملیر میں جو رورل علاقہ ہے جس کو وہ ضلع پیپلز پارٹی نے بنا ہے اپنی سیاسی ضروریت کے لیے۔ باقی پورے کراچی کے لوگوں کو نہ ہیلتھ کی ضرورت ہے نہ تعلیم کی ضرورت ہے، باقی پورے کراچی کے لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنا علاج کرائیں گے اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ 6575 ارب روپے آپ کی کل ریلی میں بتایا گیا کہ
وہ ملنے ہیں اگلے 10 سالوں میں، اور اس کا تقاضا کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ اس کا حساب دے سندھ حکومت. یہ پیسے کہاں خرچ ہونے جا رہے ہیں اور کیوں اس کا حساب مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یہ شفافیت نظر نہیں آتی؟ خالد بھائی نے کہا ہے کہ یہ وہ ہے جو 10 سال کے دوران میں جی ان کو وفاقی حکومت سے اور جو صوبائی حکومت نے جو کراچی لوگوں سے ٹیکس جمع کیا ہے وہ یہ ٹیکس ہے ٹھیک ہے. جو یہ خرچ کر چکے ہیں. تو اس پہ کراچی کے لوگ 15 سال، یہ ان 13 سالوں کی بات ہو رہی ہے جب سے پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، تو کراچی پہ تو کوئی پیسہ نہیں لگا. کراچی میں نیا کوئی اسپتال نہیں بنا، کراچی میں کوئی نئی یونیورسٹی نہیں بنی، کراچی میں کوئی نیا تعلیمی ادارہ نہیں بنا، کراچی کے لیے ایک بس نہیں آئی، کراچی کے لیے کوئی ایک قطرہ پانی کا اضافی فراہم نہیں کیا گیا. کراچی آبادی کہاں سے کہاں پہ. تو اس کا حساب دیا جائے کہ یہ 6,000 اور 500 ارب روپے جو ہیں یہ حکومت سندھ نے کہاں خرچ کیے ہیں. یہ تمام کا تمام آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کی روایت رہی ہے لوٹم مار کی، یہ سب اس لوٹم مار کے نظر ہو گئے. لیکن یہ کون لے گا حساب اور یہ کس طرح سے نظر آئے گا؟ اس کا پتہ لیکن کیسے یہ چلے تو گا؟ لوگوں کا اظہار اس لیے لے گا تو یقیناً وفاقی حکومت لے گی، نیب لے گا کہ بھئی یہ آپ کو پیسے دیے گئے تھے اس دور میں. یہ بات ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ چیف جسٹس آف پاکستان، موجودہ چیف جسٹس بھی، اس سے پرانے چیف جسٹس بھی، اس سے پرانے چیف جسٹس بھی مسلسل پیپلز پارٹی کی کرپشن اور کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی کے اوپر اپنے ریمارکس دیتے رہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اس وقت جو کراچی میں K4 کا جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے پیسے وفاقی حکومت دے رہی ہے. جو کراچی میں نالی کی صفائی ہو رہی ہے اس کے لیے پیسے وفاقی حکومت دے رہی ہے. ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا کہ کراچی لیویبل سٹی نہیں ہے، اور کراچی کو لیویبل سٹی بنانے کے لیے ورلڈ بینک نے کئی 100 ارب روپے رکھے ہیں کہ اور وہ بھی جو کئی 100 ارب روپے وہ سیوریج اور پانی کے ہیڈ میں، کہ یہ تو کم سے کم انسان کو ملے گا تو وہ زندہ رہے گا. اس کے لیے تو سب دینے کے لیے تیار ہیں، نہیں کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ 6,500 ارب روپیہ کراچی کے لوگوں سے وفاقی حکومت سے لینے والی پیپلز پارٹی کراچی پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. اچھا، جب اس طرح کی آپ بات کرتے ہیں تو اب وہ وقار مہدی صاحب کہتے ہیں کہ جی باقی باتیں تو بات کی ہیں، پہلے تو MKM جو میئر کو 400 ارب دیے گئے اس کا حساب دے، اور پھر لیکن بھی ان کے پاس دیکھیں اینٹی کرپشن ان کے پاس ہے، یہ تو وفاقی ادارے لیں گے. میئر دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میئر نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کا تو سب سے پہلے تو جو بلدیاتی حکومت ہے یہ تو ہے ہی صوبائی حکومت کے انڈر میں. آپ بنا لیتے مقدمات، آپ نے بنایا کوئی ایک مقدمہ؟ آپ کے پاس اینٹی کرپشن ہے اس وقت، آپ کے پاس ہے، آپ ابھی انکوائری کر لیں. اگر میئر نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بنا لیں مقدمہ، جائے گا نا عدالتوں میں. آپ نے ایک مقدمہ نہیں بنایا، اب جا کے یہ بیچارے وقار مہدی جیسے لوگ جن کو یہ بیچارے اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، انہیں صرف اپنا کھاتا پورا کرنے کے لیے اور اسی بات کے لیے ان کو بیچاروں کو رکھا ہوا ہے، چند لوگوں کو جو کہ MKM کے خلاف تنقید کے لیے ان کو استعمال کیا جا سکے. اچھا یہ فرمائیے کہ فرض کیا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا آپ کا صوبہ سندھ کا، چونکہ جب بھی ایسی بات ہوتی ہے، جنوبی سندھ کی جو بات ہو رہی ہے یا کراچی صوبے کی بات ہوتی ہے، تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کراچی سے، سندھ سے، تمام جگہ سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ ماں دھرتی کو کبھی کاٹا نہیں جائے گا، اس کو الگ نہیں کیا جائے گا، وہ شدت بہت زیادہ ہے. تو ایسے میں کیا کیجیے گا؟ پھر آپ کا رد عمل کیا آئے گا؟ نہیں مطلب ہم نے تو ایک مطالبہ رکھا ہے، یہ تمام یہ سب کچھ تو قانون کے مطابق پیپلز پارٹی کا یہ طریقہ ہے. یہ صوبے یہ انتظامی یونٹ ہیں، صوبے انتظامی یونٹ ہیں. اور یہ دیکھو اس وقت انڈیا میں کتنے سے کتنے صوبے بن گئے، دنیا بھر میں اس وقت پورا مشرق پاکستان ایک صوبہ تھا، اب اس کے اندر 23-24 صوبے ہیں. تو یہ تو سب انتظامی یونٹ ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے انتظامی یونٹ ہونے بھی نہیں چاہیے جو وفاقی حکومت کو یا وفاقی پاکستان کو بلیک میل کریں. چھوٹے چھوٹے صوبے ہونے چاہیے تاکہ وہ سارے انتظام کو سنبھال سکے اور وہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے. نہیں کنور صاحب، آپ کی بات جو ہے اس کو میں وہی سوال آپ سے اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ
یہ تو بہت سے اور پنجاب میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پنجاب کے 3 صوبے ہونے چاہیے مختلف حوالوں سے بھی، لیکن اگر فرض کیا وہاں رہنے والے لوگ فیصلہ کرتے ہیں اکثریتی کہ جی نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ایم کیو ایم ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایک مطالبہ بھی ہے، یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کس طرح زور لگائیے گا آپ؟ دیکھیں ہم تو ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارا کام ہی مطالبہ کرنا ہے، ہم اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اپنا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ مردم شماری کے حوالے سے بھی ذرا فرمائیے، مردم شماری کے حوالے سے آپ کو اعتراضات ہیں، کل اس کی بھی بات جی ہاں، ہماری ہوئی رہی۔ شدید اعتراض تھے، اور انہی شدید اعتراضات کے بعد جو ایک مردم شماری ہوتی ہے وہ 10 سال کے لیے ہوتی ہے، اس میں 2 الیکشن کور ہوتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے ہی اعتراضات کر کر گورنمنٹ سے بات کر کر اس بات کو ممکن بنایا ہے کہ اگلے جنرل الیکشن سے پہلے دوبارہ سے مردم شماری کی جائے، کہ اگلا الیکشن اس مردم شماری پر نہ کرائے۔ یہ بھی ایم کیو ایم کی کوششوں کے مرہون منتی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، ہماری آواز کو سنا گیا، ہماری بات کو مانا گیا، اور گورنمنٹ نے یہ تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے اگلے الیکشن سے پہلے ہم مردم شماری کو درست کریں گے۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی چلتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جو جنرل امجد شعیب صاحب سے ہمارا سیگمنٹ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ افغانستان میں جہاں پہ فتوحات سمیٹتی چلے جا رہے ہیں طالبان، ان کا اس وقت لغمان کے ضلع میں جو کابل سے صرف 4 گھنٹے کی مسافت پہ ہے پڑاؤ اس وقت موجود ہے، انہوں نے کل ساری رات لڑائی کے بعد کندھار کے قریب بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے، کئی اہم ضلع انہوں نے قبضے میں لے لیے ہیں۔ تو اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور خطے میں پھر اس کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، پاکستان کے اوپر اثرات کیا پڑنے والے ہیں، اس کی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ دوبارہ حاضر بریک کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل امجد شعیب۔ ہم بات کریں گے افغانستان میں صورتحال کے حوالے سے، طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور وہ کابل کے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں، کابل پہ وہ قبضہ کریں گے نہیں کریں گے، یا چاہیں گے کہ کابل کے باہر رہ کے ہی وہ ایک پریشر ٹیکٹک استعمال کریں اور متحارب گروپوں کو اکٹھا کریں کہ مل کے ایک حکومت ایسی بنائی جائے جس میں سب کی تھوڑی تھوڑی سنی جائے، جو عقل مندی کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوگا یا صورتحال کسی اور طرف کو جائے گی، اس پہ بات کریں گے جنرل امجد شعیب صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر بڑی تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، ڈیلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم لوگ بھی تقریباً روز کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ بتائی جاتی ہے کہ طالبان کابل سے صرف 4 گھنٹے کی مسافت پہ رہ گئے ہیں، اور اسی طرح کندھار میں ان کا جو تسلط ہے وہ پنچوائی کا ایک علاقہ ہے ضلع، وہاں پہ بھی ہو گیا ہے، اور سرکاری فوجیں مسلسل لڑائی کے بعد یا تو پسپا ہو رہی ہیں یا شکست کھا رہی ہیں۔ ایسے میں کیا صورتحال بگڑتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا افغانستان میں امن آ جائے گا کابل کے اوپر اگر تسلط ہو جاتا ہے طالبان کا، یا ایک سول وار کی جو صورتحال ہے اس میں تیزی آ جائے گی؟ جو امریکن اور نیٹو فورسز ہیں وہ تو سمجھیے اب جا چکی، سوائے اپنے سفارت خانے کی حفاظت کے لیے جو 600 کے قریب فوجی کہے جاتے ہیں موجود ہوں گے، باقی جا چکے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ایئرپورٹ وغیرہ پہ قبضہ یہ کریں گے، اور جو رستے کراسنگ پوائنٹس ہیں نارتھ میں سینٹرل ایشیا کی طرف یا ساؤتھ میں پاکستان کی طرف، ایران کی طرف، یہ کوشش کریں گے کہ ان کو بند کیا جائے، ان کو پکڑا جائے ان پہ قبضہ ہونے کے بعد، تاکہ یہاں سے یہ لوگ بھاگ نہ سکیں۔ کیونکہ اگر یہ بھاگ جاتے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجیے اشرف غنی ہے، اشرف غنی وغیرہ تو غالباً پہلے ہی باہر، عبداللہ اشرف غنی امریکہ گئے تھے، ان کی واپسی کی خبر نہیں ہے، لیکن دوسرے بھی لوگ جو ہیں اگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ جہاں کہیں باہر ہوں گے ان کے خلاف کیمپین چلاتے رہیں گے۔ تو لگتا یہی ہے کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ کنڑ جو کہ ہمارے باجوڑ کے ساتھ ہے کراسنگ پوائنٹ، جی کنڑ پہ طالبان نے قبضہ کیا، اور ان کی جو افغان فورس کی یا ان کی جو فوج کی چوکیاں تھیں وہ کولیپس کر گئیں، وہ لوگ بھاگ کے غالباً پاکستان کی طرف آ گئے ہیں، اور
یہاں پہ ابھی طالبان کا قبضہ ہے. اسی طرح سپن بلدک جو کہ چمن کے سامنے ہے, اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ وہاں پہ غالباً طالبان پہنچ گئے ہیں. تو یہ کراسنگ پوائنٹس ہیں جو کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان اگر کابل پہ قبضہ کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ مشکل ہوگا, اس میں ٹائم لگے گا, کیونکہ کابل جو ہے وہ ایک فورٹریس کے طور پہ ہے, اور لازماً اشرف غنی نے اور ان لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے جو ٹروپس آگے نہیں رکھ سکے, تو یہاں تو انہوں نے کانسنٹریٹ کیا ہوگا تاکہ اس جگہ کا دفاع وہ کر سکیں. لہذا یہاں پہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت زیادہ خونریزی ہوگی, اور اگر طالبان عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں اور جنگ نہیں کرتے اور قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور باہر سے رہ کے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کابل کے باہر بیٹھ جائیں, کابل کا محاصرہ کر لیں, اور پھر تمام دھڑوں کو, تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کہیں کہ جناب آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے میز پہ آ جائیں, ورنہ پھر ہم کابل پہ قبضہ کرنے کا کام شروع کریں گے. اچھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرنا باہر صورت طالبان کے مفاد میں, اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید طالبان یہ کریں, کیونکہ طالبان وہ پہلے والے طالبان نہیں رہے, یہ بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں, ان کو دنیا کا رجحان, دنیا کی سوچ وہ بہت زیادہ پتہ ہے, یہ آئسولیٹڈ نہیں ہیں, رشیا جاتے ہیں, چائنا جاتے ہیں, ایران, پاکستان, تمام ملک ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بنانے کے لیے آپ کو بات چیت کرنی ہوگی. تو اگر یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ کے جہاں یہ کابل کو کیپچر کر سکتے ہیں اور نہیں کر رہے اور بات چیت کرتے ہیں, تو یہ اپنے مطالبات منوا لیں گے, اپنی مرضی کا وہاں پہ آئین بنوا سکیں گے, تو اس سے شاید اسٹیبلٹی آئے. اچھا, لیکن جی سارے لوگ جی آپ کچھ کہنے لگے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ تو جس وقت کانسٹیٹیوشن بنانے کی بات آئے گی, آئین بنانے کی بات آئے گی, اس وقت یہ ہوگا کہ طالبان کا ابھی بھی شاید تقاضا یہ ہے کہ آئین ایک ایسا بنا جائے جس میں اسلامی خد و خال بہت زیادہ ہوں, اور جو متحارب گروپ ہیں باقی کے, رشید دوستم ہو گیا, اس کا اپنا اندازہ ہے, وہ اپنی ملیشیا اکٹھی کر رہا ہے, ادھر سے اشرف غنی وغیرہ کا جو ہے ان کا اپنا تقاضا ہے, جو سیکولر لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان کا اپنا تقاضا ہے, اور جو پریشر گروپس اور ہیں ان کا اپنا تقاضا ہے. تو یہ سمجھوتا کیسے ہوگا اس بنیاد کے اوپر؟ دیکھیں, جو مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پہ دوحہ میں, وہ اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے کہ جو جن اختلافات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑے حاوی تھے. لیکن جب طالبان اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آتے ہیں تو دو آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان لوگوں کو بالکل دھتکار دیں کہ جاؤ جو کرنا کرتے رہو, ہم تم لوگوں کو ماریں گے, اور اپنی حکومت بنا لیں, اپنی مرضی کا آئین بنا لیں. دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ ان دوسرے لوگوں کو بلائیں اور ان کو اپنے آئین جو کچھ بھی کچھ تھوڑا بہت ان کو دے سکتے ہیں, ان کی بات مان سکتے ہیں, وہ مانیں, اور باقی اپنی منوائیں, اور اسی طرح حکومت میں ان کو کچھ عہدے وغیرہ دے دیں تو وہ لوگ راضی ہو سکتے ہیں. کیونکہ اقتدار ایسی چیز ہے, اگر اس میں شراکت مل جائے کسی کو, جیسے اشرف غنی نے امر اللہ صالح کو, جو کہ ایک ناردرن الائنس کا آدمی ہے, پنشیر کا رہنے والا ہے, اس کو اس نے وائس پریزیڈنٹ بنا لیا. تو اقتدار میں بیٹھ کے وہ اشرف غنی سے خوش ہے, حالانکہ وہ ناردرن الائنس کا آدمی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن پہ اگر بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے کے لوگوں کو ان سے کچھ کنسیشنز لی جا سکتی ہیں. کیونکہ میرا خیال ہے کہ طالبان یہ چیز سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح پہلے دور میں انہوں نے حکومت کی تھی وہ بات نہیں رہی. آج وہ اگر اکیلے حکومت کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے گا, اور وہی قوتیں دوبارہ جو پہلے لڑتی ہیں وہ دوبارہ کسی نہ کسی کی پراکسی بن جائیں. کیونکہ ہمیں وہ حکومت چاہیے افغانستان میں, اور یہی چیز ایران اور رشیا چاہتا ہے, جس حکومت کا پورے افغانستان کے اوپر قبضہ ہو, رٹ ہو ان کا قانون ہر جگہ چلتا ہو. اگر یہ نہیں ہوگا تو جو دہشت گرد گروپ ہے وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہمسایہ ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں گے, اور افغان طالبان مجبور ہوں گے, وہ کہیں گے جی ہماری رٹ نہیں ہے وہاں پہ, ہم کیا کریں. تو رٹ قائم کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ سارے طبقے جو ہیں ان کو آن بورڈ رکھا جائے, تاکہ والنٹریلی وہ افغان حکومت کے احکامات کو مانیں اور ان کی رٹ کو تسلیم کریں. تو اس کے لیے ہاں, اور پاکستان اسی لیے کہہ رہا ہوں, میرا اپنا اندازہ ہے کہ افغان طالبان بھی اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اکیلے بندوق کی طاقت پہ جا کے قبضہ کر لیں, اب کابل پہ بیٹھ جائیں, تو ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ملک آج ان کو ریکگنائز کرے گا. تو وہ اس چیز کی اہمیت اب سمجھتے ہیں کہ وہ آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتے, ان کو باقی دنیا کے ساتھ
کچھ نہ کچھ روابط رکھنے ہوں گے, کچھ معاملات چلانے ہوں گے. جہاں یونائٹڈ نیشن کی بات آ جائے وہاں ان کو واپس پہنچنا ہوگا ریپرزنٹیشن لینے کے لیے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کی نسبت آج وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں. اسی طرح انہوں نے خواتین کے بارے میں کچھ نہ کچھ نرمی کا اظہار کیا ہے جو پہلے وہ نہیں کرتے تھے. تو میرا اپنا اندازہ ہے. باقی یہ ہے کہ اگر انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی کابل پہ اور وہ بھی طاقت کے ذریعے, تو وہ اس میں پھر خون خرابہ بہت ہوگا, کیونکہ کابل جو ہے اس کو ایک فورٹریس کے طور پہ اشرف غنی نے اس کا دفاع آرگنائز کیا ہوا ہے. وہاں فورسز ساری جمع ہیں ان کی, اور طالبان اور ان کے درمیان بڑی خونریز قسم کی جنگ ہو سکتی ہے. یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں انڈیا ایک عجیب طرح کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دھماکے کروا کے پاکستان کے اندر, جیسے جوہر ٹاؤن کے بارے میں معید یوسف صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ تمام سراغ یہ ملتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہندوستان کے ایما پہ کیا گیا. تو اس کے اور ٹیکٹکس کیا ہیں؟ پاکستان کو کس طرح سے پریشرائز کر سکتا ہے؟ اور خود یہ جو دھماکے والا قصہ ہے, میں اس کی چیز آپ کو بتاؤں. جی, یہ پہلے 24 گھنٹے میں ہی جب وہ پیٹر پال پکڑا گیا تو بھارت کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کا راز سارا کھل جائے گا, وہ ساری بات اب سامنے آ جائے گی. اسی طرح جب آپ نے دیکھا کہ FATF سے آپ کو پھر گرے لسٹ میں رکھا گیا اور جو 7 پوائنٹ دیے گئے ان میں واضح بھارت نظر آتا ہے کہ جی فلاں جو ٹیررسٹ ہیں ان کو حوالے کیا جائے, یہ تو بھارت ہی مانگتا تھا نا. تو یہ ان 7 پوائنٹ جو نئے دے دیے ان میں تھا. پاکستان نے بڑا برملا کہا کہ یہ جناب FATF ایک یہ سیاسی ادارہ بن چکا ہے, وکٹمائز کرنے کے لیے لوگوں کو, اس کی کوئی ٹیکنیکل جو ضرورت تھی وہ نہیں ہے اب, کیونکہ یہ وہ کام میرٹ پہ کر ہی نہیں رہے. تو ان کو بھی انہوں نے FATF میں چونکہ یہ حاوی تھے, ان کو بھی انہوں نے بچت دینی تھی, ان کو سہارا دینا تھا. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا امیج دنیا میں بھی خراب کرنا, تو اس کے لیے انہوں نے فوراً ایک فالس فلیگ آپریشن کیا کہ ایک آدھ وہ اڑا دیا انہوں نے, جو ڈرون تھا وہ 4 بروں والا, جو اس کو کواد ڈرون کہتے ہیں, جو شادی بیاہ پہ فوٹوگرافی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ چلا کے تو وہ ایک ایسے پٹاخے سے 2 ایک چلائے اور کہانی شروع کر دی. یہ نلیفائی کرنا چاہتے تھے FATF میں آپ کے جو الزامات ہیں ان کو, اور توجہ دنیا کی ہٹانا چاہ رہے تھے اس دھماکے پہ جس پہ آج پریس کانفرنس کی ہے پاکستان نے. تو ان کے مقاصد تھے, جس طرح وہ بڑا کھیل اپنا کھیل رہے ہیں, ایک ایک کر کے پتہ چلاتے ہیں. پکڑے تو وہ بہت دفعہ گئے. جو ڈوزیر جس کے ذکر آج ہوا, وہ ڈوزیر میں نے دیکھا ہوا ہے, اس میں بینکوں کے ٹرانزیکشن کی رسیدیں ہیں, بینکوں سے ڈاکومنٹس ہماری انٹیلیجنس نے نکلوائی ہوئی ہیں, اور وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ڈوزیر بھیجے, اس کے بعد ہم گھر آ کے آرام سے سو گئے کہ اب دنیا خود کچھ کر لے گی. وہ نہیں کریں گے. عالمی قوتیں جتنی بھی سارے اپنے مفادات کی روشنی پہ کام کرتی ہیں, اور ان کی سیاست منافقت پہ مبنی ہے, ان کی سیاست انصاف پہ مبنی نہیں ہے. لہذا ان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ کام ہم نہیں کرتے. اچھا یہ فرمائیے, آج بھی آپ دیکھیں کانفرنس ہو گئی, اس کے بعد خاموشی, اس کے بعد ایسا سناٹا ہوگا ہمارے ملک میں کہ دوبارہ آج 1 آدھ 2 دن پروگرام ہوں گے ٹی وی پہ, اس کے بعد ختم ہو جائے گی بات. جب تک ہم ایک مہم کے طور پہ اس منحوس ملک کے پیچھے نہیں لگیں گے جنہیں 70-80 ہزار لوگ مروا دیے اس ملک میں, مہم ایک بالکل ایک بہت بڑی کیمپین چلا کے جو بڑے جس کی پلاننگ کی ہو, ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہو کہ اس کو کیسے گھیرنا ہے ہم نے, تو تب جا کے دنیا میں یہ بات سمجھ آئے گی کہ بھارت کیا کر رہا ہے. یہ فرمائیے, ہندوستان میں بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ہندوستان نے افغانستان میں, اور ان کے عزائم کچھ اور تھے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے طالبان اگر وہاں پہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں, جیسے کہ لگ رہا ہے آ جائیں گے, اور مختلف قوتوں کے ساتھ مل کے کوئی الائنس بنا کے وہ گورنمنٹ بھی فارم کر لیتے ہیں, ہندوستان تل ملا کے پھر کیا کرے گا؟ کیا اس کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ اس نے بارڈر کے اوپر افغانستان میں ساتھ سازت پاکستان کے خلاف ایسی چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی, ایسے ٹیررسٹ اکٹھے کیے ہوئے تھے, ایسے بنائے ہوئے تھے گروہ جو آ کے پاکستان میں دھماکے کرتے تھے, ہنگامہ کرتے تھے, یہاں کے لوگوں کو قتل و غارت کا نشانہ بناتے تھے. اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جو خبریں ہیں, طالبان ان پہ اعتماد نہیں کریں گے. وہ بات کرنے کو تیار ہوں گے, ان کو تھوڑا بہت جیسے انہوں نے باقی ملکوں سے بھی بات کرنی ہے, اعتماد نہیں کر سکیں گے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ ملک جو ہے بھارت,
یہ طالبان کے خلاف ان کے اس دور سے جب کہ احمد شاہ محسود زندہ تھا اس وقت سے بھارت ان کی ناردرن الائنس کی مدد کرا کے تو ان کے طالبان کے خلاف لڑتا رہا. آج بھی جب طالبان جنگ یہاں لڑ رہے تھے تو بھارت نے وہی اس حکومت کا ساتھ دیا اور وہ بالکل طالبان کے خلاف ان کی مدد بھی کرتا رہا. ان کے لوگوں کو ٹرین کیا اس نے اشرف غنی کی فوج کے. پھر اس سے زیادہ آپ دیکھیے کہ ایز اے سپوائلر اس نے کیا کام کیا. یہ طالبان کو پتا ہے کہ بھارت نے دھماکے کرائے, سکھوں کے گردوارے پہ انہوں نے کرایا, الزام ڈال دیا طالبان پہ. وہ تو بھید کھل گیا کیونکہ یہ چیزیں طالبان نے برملا کہا کہ جناب ہم تو لڑ رہے ہیں افغان فوج کے خلاف, ہمارا تو سویلین کے خلاف کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تو ان کو تو چھیڑتے ہی نہیں ہم جا کے. اور اس چیز کی پھر امریکن انٹیلیجنس نے گواہی دی تو بھارت چھپا, ورنہ تو انہوں نے کئی جگہ سینکڑوں بندے ان کے مروا کے الزام, دہشت گردی ساری بھارت کرواتا رہا اور الزام ان پہ طالبان پہ. تو طالبان جو ہیں وہ اب ایسے بے وقوف لوگ نہیں ہیں, وہ بڑا سمجھتے ہیں چیزیں اور وہ بھارت کو ہینڈل کریں گے, لیکن اس کو لبرٹی آف ایکشن نہیں دیں گے جو اس کو آج ملی ہوئی تھی وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بھی ڈبل گیم کھیلے گا. بھارت نے اپنی جو 30-35 سال کی اس کی وفاداری ہے ناردرن الائنس کے ساتھ وہ اس کو ترک نہیں کرے گا, لہذا ادھر بھی ملیشیا جو ریز ہو رہی ہے اس کو بھارت ہتھیار دے رہا ہے. تو طالبان کو یہ بھی پتہ لگ گیا یا لگ جائے گا تو وہ کیسے بھارت کو وہاں وہ رسائی دیں گے جو ان کو ملی ہوئی تھی پہلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھارت کے لیے بڑی پریشانی کا وقت ہے. افغانستان میں ان کا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر امریکہ چلے جاتا ہے, امریکہ چلا گیا, وہاں پہ نیٹو نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, اور افغان حکومت کہتی ہے کہ جی ہماری بھی پورے ملک کے اوپر رٹ نہیں ہے, اور اس ڈی سٹیبلائز سچویشن میں بھارت وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے, تو ہمیں بھی آپشن ہے کہ ہم بھارت کو وہاں سبق سکھا دیں. وہ امریکہ کی چھتری کے نیچے جو کچھ تباہی پھیرتا رہا وہ بات ختم ہو گئی. وہ چیز جو ہے وہ سبق سکھانا ہو تو اس کو سکھایا جا سکتا ہے. لہذا بھارت کو 100 دفعہ سوچنا ہوگا کہ اب وہ بیٹھ کے وہاں سے یہ حرکتیں کرے یا نہ کرے, کیونکہ اس کو بالکل اسی حساب سے بدلہ چکانے کی ہمارے اندر اہلیت موجود ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ بھارت کو اب سمجھ آنی چاہیے. ایسے پریشان نہیں ہے وہ, ان کو جو فکر ہے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کبھی طالبان کے منہ, یہ تو طالبان کو پچھلے 20 سال 25 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں. پاکستان کو کہتے تھے کہ جی آپ نے گڈ اور بیڈ طالبان رکھے ہوئے, جو طالبان آپ کے خلاف لڑتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, جو امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہتے, جو آپ کے خلاف لڑتے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. یہ چاہتے تھے کہ ہر طالبان کے ساتھ پاکستان لڑے. ہمیں پتا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے گا, کھسک جائے گا اور ہماری دشمنیاں پڑ جائیں گی, ہم افغان طالبان کے ساتھ بھی ہم بھی لڑتے رہیں گے, ہم کیوں کریں ان کے ساتھ جنگ. تو یہ صورتحال افغان طالبان سمجھتے ہیں, بھارت کے لیے بڑے مشکل دن آ رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ پاکستان نے تو ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ ہم امن کے ساتھ ہیں, ہم کسی بھی گروہ کا حصہ نہیں بنیں گے, ایسے گروہ کا جو افغانستان میں کسی بھی طرح سے طالبان یا کسی اور گروپ کے خلاف لڑائی جاری رکھے. تو بڑا اچھا سٹانس ہے, امن کا پیغام دیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہیں FATF کے نام پہ, کہیں IMF کے ذریعے, کہیں ورلڈ بینک کے ذریعے, اور یہ اس میں بھارت بھی رول پلے کرے گا اپنا ضرور, اور رول پلے کر رہا ہے. امریکہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, امریکہ کو اڈے نہیں دیے گئے, اس پہ ناراض بیٹھا ہوا ہے. اس بارے میں کیا کہیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں سوائے چین کے پاکستان کا اور کوئی مددگار سامنے نظر نہیں آ رہا, اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جو امریکہ کر رہا ہے وہ کرے گا, وہ کرتا رہے گا. پہلے بھی کر رہا تھا. ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے, اس وقت ہمیں بڑی اہمیت دی جاتی تھی, بہت کچھ تھا. اس وقت بھی انہوں نے 2005 میں آ کے انڈیا کو ایک معاہدہ آفر کیا کہ جناب ہم آپ سے نیوکلیئر کوآپریشن کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ نے آفر کیا ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے, اور 2008 میں سائن کر لیا. یہ وہ وقت ہے جب امریکہ کی وہاں پہ بہت زیادہ افواج افغانستان میں موجود تھی, ہم سے مدد لے رہے تھے, ہمارے رستے استعمال کر رہے تھے, ہماری بندرگاہیں استعمال کر رہے تھے. ہم نے کہا بھائی ہم بھی نیوکلیئر پاور ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ سے معاہدہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تو انہوں نے اس وقت بھی استعمال ہی کیا. آج جب وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, افغانستان میں ان کا کچھ نہیں رہا, ان کو افغانستان کے امن کی ضرورت بھی نہیں ہے ابھی, تو پاکستان کی کیا اہمیت رہی, ریلیونس نہیں رہی پاکستان کی. نتیجہ یہ
کہ آج وہ آپ کو ہر طرح نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس لیے کہ آج آپ امریکہ کی بجائے چائنا کی اسٹریٹجی کا لائی ہیں، اور وہ چائنا جس کو امریکہ آج اپنا دشمن نمبر 1 گردانتا ہے. تو آپ تو بالکل مخالف سائڈ پہ چلے گئے، تو آپ کو یہ چیزیں سہنی ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کے جو ہم نے غلط کام کیا ہے، ہم نے جب یہ کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ایک سپر پاور کو منتخب کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، وہ ہم اس سے مخاطب ہیں، اور سپر پاور کا منہ نہیں چڑھایا جاتا. اس کو آپ اس کی ایگو کو ہرٹ نہیں کرتے. آپ کے پاس کوئی فنس ہونی چاہیے، کوئی آپ کا جواب جو ہے وہ ٹیکٹفل ہونا چاہیے، آپ کا کوئی ڈپلومیٹک قسم کی بات ہونی چاہیے. آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ پاکستان کے عوام کریں گے. اگر پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کسی کو بیسس دیے جائیں تو نہیں دیں گے. ہم تو الیکٹڈ لوگ ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں، ڈکٹیٹر تو نہیں ہوں میں. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کے وقت کا. ہم نے بات پہ افغانستان کے حوالے سے جنرل امجد شعیب صاحب کے حوالے سے مختلف جو چیزیں ہمارے سامنے آئی، اس میں یہی ہے کہ اس وقت ہم جو صورتحال میں ہیں اس صورتحال کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے، ہمیں سپر پاور کا بھی منہ نہیں چڑھانا چاہیے، اور ہمیں یہی پوائنٹ سامنے لانا چاہیے کہ ہمارے عوام مل کے متفقہ طور پہ اس فیصلے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہمیں اڈے نہیں دینے جو ہم نہیں دے رہے. ہم امن کے دائی ہیں اور ہمیں امن کے دائی بن کے ہی رہنا چاہیے. اس پیغام کے ساتھ ابھی اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ و ناصر.